कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग, ये सफ़र किस तरह तय किया? हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने तो पाकिस्तान अंधेरों में था। देन आई डिसाइडेड कि यार जो कुछ मुझे आता है, जैसे आई हैव बीन अ जॉबलेस पर्सन, ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे। कॉपी राइटिंग और फनी कॉपी राइटिंग, जी। ये बेसिकली क्या है? इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताइए। इनके सारे विजडम को लेकर मैंने कहा क्या ये चीज़ें कॉपी राइटिंग के साथ जोड़ी जा सकती, इनको जोड़ा। एंड देन आई फेल्ट कि लोगों की एंगेजमेंट उस पर बहुत आती है। आप 50-60 ही बंदे क्यों ना, हर बंदे से 15 मिनट इंडिविजुअली प्राइवेट जूम पर डिस्कशन करें। इफ यू विल डू easy things, your life will be hard. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ऐसी स्टोरीज़ को कवर करते हैं और ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हों और जिनकी बातों से, जिनकी गुफ्तगू से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 8 सालों से मार्केटिंग की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं। ये ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को भी जानते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अभी रिसेंटली अपने पॉडकास्ट यानी FK पॉडकास्ट, फ़हद कोकर से ये निकला है, उसका आगाज़ भी किया। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिज़नेस डेवलपमेंट और अर्निंग, उसके बारे में ये क्या जानते हैं और ये हमें क्या गाइडलाइन फ्राहम करते हैं। जो बेसिक इनका काम है वो कॉपी राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन का है। इसमें फ़न का जो एलिमेंट है वो भी ये ऐड करते हैं और उसके ज़रिए ये बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग करते हैं। बुनियादी तौर पे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी फ़ील्ड को चेंज किया और किस तरह से इसमें एक्सेल किया, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम फ़हद कोकर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, मैं सबसे पहले तो यहाँ से आगाज़ करूँगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर उसके बाद कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग, ये सफ़र किस तरह तय किया? ऐसे है जी कि पाकिस्तान में ना सप्लाई और डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है। सही। तो जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने तो पाकिस्तान अंधेरों में था और हमें कहा जाता था कि पाकिस्तान में डैम्स बहुत बनेंगे और जब डैम बनता है ना तो ऐसे होता है कि जैसे जंग लग गई है। तब सही। काकूल के ट्रेनिंग को भी कहते हैं कि आप भी जाके जंग लड़ो, मगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ी उस तरह से पाकिस्तान में। सही। तो बस ज़रूरत के तहत, जैसे बुराई बंदूक चलाना सिखा देती है, नेकी हल चलाना सिखा देती है। वो कामरान रिजवी साहब बहुत बड़े ट्रेनर हैं, वो कहते हैं कि अगर मौका नहीं मिलता तो मौका बना लेना चाहिए। ठीक है। और शाह साहब कहते हैं कि तालीम बहुत बड़ी मुआवनत है, मगर ये आपके पाँव की बेड़ी बन जाती है कभी कभी। ठीक है। तो हमने उसे बेड़ी नहीं बनाया, इसलिए फील्ड स्विचिंग की और वहाँ पे चले गए जहाँ से हम हलाल कमा सकें। सिंपल। सर, फ्रीलांस ट्रेनिंग की तरफ आप आए, अब तक आप तकरीबन 15,000 लोगों को ट्रेनिंग करवा चुके हैं। इसके अलावा भी बेशुमार आपके डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं। जी। तो ये ट्रेनिंग की फील्ड में कैसे आए? पहले खुद आपने फ्रीलांसिंग को कैसे सीखा और फिर इसमें कैसे आए? देखिए, मुझे तो शौक था कि भाई अब नौकरी नहीं मिल रही तो चलो CSS करते हैं। तो CSS फोरम की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ना देखा किसी बंदे को कोई कंटेंट राइटिंग की जॉब चाहिए थी। ठीक है। सो आई जस्ट अप्लाइड ऑन दैट, उस फोरम के ऊपर, और उन्हें मुझे ना स्टार्टिंग में 175 रुपये दिए 300 वर्ड का पेज लिखने के लिए। सही। यहाँ से स्टार्ट किया 2015 में। अब ये इतना उस वक्त हम लिख लिया करते थे कि महीने के 15-20 हज़ार हम जो है ना वो जमा कर लिया करते थे। उस चीज़ को एकेडमिक राइटिंग कहा जाता था उस टाइम पे, जो कि बाद में हमें पता चला कि अनएथिकल है। ठीक है। तो इन 2015 देन आई स्विच्ड ऑन टू फाइवर। ठीक है। हमने सोचा चलो किसी से प्रोजेक्ट लेके जो कह रहे हैं खुद से प्रोफाइल बना के काम करने लगे। ठीक है। तो वो फिर करते रहे और फिर देखा कि एक सर्टन लेवल पे आके ना ग्रोथ जो है वो अपनी स्टैग्नेंट हो गई है। ठीक है। देन आई डिसाइडेड कि यार जो कुछ मुझे आता है, जैसे आई हैव बीन अ जॉबलेस पर्सन, ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे, तो उनको मुझे जो है ना सिखाना चाहिए। छोटे छोटे कॉलेजेस में जाकर ट्रेनिंग देना शुरू की, बट गेम वहाँ से चेंज हुई व्हेन आई मैसेज्ड मिस्टर अशरफ चौधरी साहब, बहुत बड़े सेल्स ट्रेनर हैं पाकिस्तान के। तो मैंने उनको फेसबुक पे मैसेज किया दैट आई हैव बीन अ जॉबलेस इंजीनियर और मैं इस तरह से कमा रहा हूँ, मुझे बताइए कि CV के ऊपर फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। ही आस्क्ड मी कि आप कितना कमा रहे हो। मैं कहा जी 50-60 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। उन्होंने कहा आप लाहौर हो, आई एम फ्रॉम सरगोदा बेसिकली। ठीक है। देन आई केम एंड जॉइंड हिम एंड देन लिटरली अ रेवोल्यूशन बिगिन, जिसमें हमने सैकड़ों हज़ारों लोगों को सिखाना शुरू किया और अब तक 8 साल हो गए ये चीज़ सिखाते हुए। सर, कॉपी राइटिंग और फनी कॉपी राइटिंग, ये बेसिकली क्या है? इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताइएगा।
دیکھیے کاپی رائٹنگ پہلے سمجھیے کہ کیا چیز ہے. یہ ہے کہ آپ کو اگلے بندے سے کوئی نہ کوئی ایکشن کروانا ہے, خواہ وہ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کرنا آنا ہے, خواہ اسے اپنے لینڈنگ پیج کے اوپر لے کر آنا ہے, خواہ اسے کہنا ہے کہ فلانی چیز جا کے بائے کرو. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے کاپی رائٹنگ. اس کو پرسویسو جو ہے نا بنا کے اگلے بندے کو کنونس کرنا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں اس چیز میں ایموشنل ایلیمنٹ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہیں جو فیئر سیلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ 2 دن رہ گئے ہیں, جلدی جلدی آؤ اور چیز کو بائی کرو, فیئر سیلنگ ہوتی ہے. تو میں ایک کرتا ہوں ایسے کہ میں کامک ایک ایلیمنٹ اندر ڈالتا ہوں, لوگوں کو ہنسا کے, ٹھیک ہے, کہ میمز بنا کے, ویڈیو میمز جوڑ کے اس طرح سے, اور ریٹن جو ہے کاپیز جس کے اندر ہم بہت سے لوگوں کے جملے بھی چراتے بھی ہیں, ان کا وہ کرتے, شفیق الرحمان صاحب, مشتاق یوسفی صاحب, ان سب کو میں نے پڑھا اور گھول کے پڑھا. ٹھیک ہے, ایسے کرنل محمد خان صاحب ہو گئے, ان سب کو پڑھا, اور پھر ان کے سارے وزڈم کو لے کر میں نے کہا کیا یہ چیزیں کاپی رائٹنگ کے ساتھ جوڑی جا سکتی, ان کو جوڑا, اینڈ دین آئی فیلٹ کہ لوگوں کی انگیجمنٹ اس پہ بہت آتی ہے. تو 3 سٹیپ ہیں, انٹرٹین, ایجوکیٹ اینڈ کنورٹ. I believe in these 3 steps. تو اس طرح سے یہ فنی کاپی رائٹنگ. سر فری لانس ٹریننگ کا آپ نے جب آغاز کیا تو اس کے تحت آپ کون سے کوئی کورسز کروا رہے ہیں یا کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ اچھا دیکھیں, میں کبھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ کوئی کورس کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے تو کسی کورس سے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے, خود سے لرن کیا, خود سے سب کچھ لرن کیا. تو کورس کی ضرورت کہاں پہ پڑتی ہے؟ وہاں پہ پڑتی ہے جہاں پہ آپ ڈسپلنڈ نہیں ہو. ٹھیک ہے, ورنہ اسکول کی کتابیں آپ کو پکڑا دیں, مجھے پکڑا دیں, اگر ہم ڈسپلن ہو تو خود پڑھ لینا. تو اسکول نے ایک سسٹم پرووائڈ کیا کہ ٹیچر نے اکاؤنٹیبل ہمیں ٹھہرانا ہے, ہم نے روز جانا ہے, اس کو جا کے پڑھنا ہے, دیکھنا ہے. تو ایک سسٹم, ایک روٹین بن جاتی ہے کہ آپ کنسسٹنسی سے پڑھ لیں. تو اس چیز کے لیے کورس ٹھیک ہے. اگر آپ سیلف ریلائنٹ ہو, کام کر سکتے ہو, تو خود سے ضرور کریں. پرٹیننگ ٹو دس میٹر کے کیا کورسز ہیں, تو جنرلی اوور آل فری لانسنگ پہ ہی ہم لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, جس میں اپ ورک آ جاتا ہے, فائبر آ جاتا ہے, اور اس میں اوور آل میں یہی پرسویسو ٹیکنیکس بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو برانڈ کس طرح سے کرنا ہے. اچھی اسکل حاصل کر لینا از ناٹ اے بگ ڈیل. اصل مسئلہ ہے اس چیز کو سیل کرنا. دیٹ از واٹ آئی ٹیچ ان آل مائی ٹریننگ. بالکل ٹھیک. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہمارا انٹرویو دیکھ رہے ہیں, ان کا سب سے زیادہ انٹرسٹ اس بات میں ہوگا کہ کوئی ایسا اسکل ہمیں پتہ چل جائے یا کوئی ایسی 2-3 چیزیں ہم اس کنورسیشن سے لے لیں جس کو جب ہم پریکٹس کریں تو وہ ارننگ میں کنورٹ ہو سکے. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اسکلس آپ بتائیں یا کوئی اسکل سیٹ ایسا بتائیں جس کو عام نوجوان پریکٹس کریں, جس کی یا جس کو سیکھ لیں, کہیں سے لرن کر لیں, آن لائن, یوٹیوب سے یا کسی بھی طریقے سے, جس سے وہ ارننگ کی طرف جا سکیں. ٹھیک ہے علی, سنس آئی بین ٹریننگ دیر از ناٹ اے ڈے گوز بائی کہ مجھ سے سوال نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی اسکل, ایسی نش بتائیے جس میں کم ٹائم میں آپ زیادہ ارن کر سکو. بالکل. پہلی تو بات یہ ہے, اٹس ناٹ لائک ون سائز فٹس آل جو اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اگر کلر بلائنڈ ہو, میں آپ کو گرافک ڈیزائننگ سجیسٹ کر دوں, آپ کی انگلش کمزور ہے, میں آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ سجیسٹ کر دوں. آئی ڈو ناٹ نو. جب تک ایک بندے کو جانا نہ جا سکے نا, تب تک اس کو کوئی چیز سجیسٹ نہیں کی جا سکتی. اسپیسیفک ایڈوائس ہوتا ہے. اب میرا کیا ہوتا ہے, میرے ٹریننگ میں ہوتا ہے, میں اپنی ٹریننگ میں ہر بندے سے, خواہ 50-60 ہی بندے کیوں نا, ہر بندے سے 15 منٹ انڈیویجولی پرائیویٹ زوم پہ ڈسکشن کرتا ہوں. صحیح. اس کے لائف گولز, اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد اس کو میں یہ چیز سجیسٹ کرتا ہوں. کیا کرنے سے زیادہ نا علی ایک چیز امپورٹنٹ ہے, کیا نہیں کرنا, وہ میں بتاتا ہوں کیا نہیں کرنا. یوٹیوبرس کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 بٹن دباؤ, 4 بٹن دباؤ اینڈ یو ول بیکم اے ملینئر. چلتے ہوئے کماؤ, بیٹھے ہوئے کماؤ, لیٹے ہوئے کماؤ, اس ویب سائٹ سے آج میں نے 1 کروڑ کما لیا. یہ جو ہے نا, جسے ڈین ہارڈی اپنی کمپاؤنڈ افیکٹ میں مائکرو ویو مینٹیلٹی کہتا ہے, میں اسے ٹک ٹاکیفیکیشن کہتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ 2 منٹ میں کھانا گرم اور آپ نے 30 سیکنڈ میں اسکرول کیا, اگلی چیز سیکھی, آگے. یہ ایک اضطراب جو ہے نا, اس سے باہر نکل آئیں آپ, اور کوئی بھی مشکل چیز اٹھائیں, آسان چیز نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. If you will do easy things, your life will be hard. And if you will do hard things, your life will be easy. کیونکہ اس ہارڈ چیز کو ہارڈ ڈالنے والے لوگ کم ہیں, اس میں کمپٹیشن کم ہوگا اور آپ کو آرڈر جلدی مل پائے گا. ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, اب اس وقت پائتھون سیکھنا ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, اور کم لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں, سب کی جان جائے گی یہ کرتے ہوئے, تو یہ کام کریں. لیکن وی لاگنگ بہت آسان ہے. وی لاگنگ بہت آسان ہے, فیملی وی لاگنگ, یہی بات ہے. تو اس میں کمپٹیشن بھی دیکھ لیں اب آپ کتنا. ٹھیک ہے, ہر وہ چیز, اب آپ کہیں ڈیٹا انٹری کرنی ہے, کاپی پیسٹ والے کام کرنے ہیں, یہ تو کمپیوٹر کر لیتا ہے.
یہ تو اے آئی کے آنے سے پہلے بھی ہو جاتا تھا. تو مشکل ترین چیز کو ہاتھ ڈالیں جس کو کرتے ہوئے آپ 5-6 مہینے میں اسے سیکھیں گے, سال میں سیکھیں گے, ایسی کوئی چیز اٹھا لیں جو کہ آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے, انشاءاللہ العزیز پھر آپ کما پائیں گے. اچھا سر, آپ کی لائف میں آپ کی انسپریشن کون لوگ رہے؟ انسپریشن میں کوئی ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں. لیس براؤن ہے, ڈین لاک ہے, شاہ صاحب بھی ہیں, اشرف چودھری صاحب بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ, کسی ایک کا نام لیا نہیں جا سکتا اس چیز کے اندر. سر پوڈ کاسٹ کا آپ نے کب سوچا اور پھر کس طرح اس کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ دیکھیے ایسے ہے کہ میں نے یہ فیل کیا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ان سنگ ہیروز ہیں جو کہ لائم لائٹ میں نہیں آتے, ٹھیک ہے. آئی آفٹن فیل علی کہ بیسٹ سیلرز آر ناٹ بیسٹ ریٹن اینڈ بیسٹ ریٹن آر ناٹ بیسٹ سیلرز. کہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی اور انہیں پڑھنے کے بعد مجھے لگا یہ تو بہت اوور ریٹڈ ہے. فار ایگزامپل الکیمسٹ اگر آپ نے پڑھی ہو, ٹھیک ہے, آئی فاؤنڈ اٹ ویری اوور ریٹڈ, ٹھیک ہے, کہ مجھے اس میں کچھ نیا نہیں نظر آیا, یا اگر ہے بھی اچھی تو اتنی اچھی نہیں ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیسٹ ریٹن قسم کے لوگ ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, منظر عام پہ نہیں آتے کیونکہ انہیں اپنے آپ کے ٹیلنٹ کو بیچنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, انہیں دنیا تب جانے گی جب وہ شاہ صاحب کی طرح ملینز آف فالوورز حاصل کریں گے, اتنی ان میں کیپیسٹی نہیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کریں گے کہ یار ایسے لوگوں کو اٹھا کر لے کر آیا جائے جن کے پاس نالج واقعی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے نالج سے مستفید کیا جائے ہماری آڈینس کو. دیٹ واز دا سول موٹیو. تو اب تک سر آپ جتنے بھی لوگوں کا انٹرویو کر چکے ہیں, کوئی ٹاپ فیوریٹ جو آپ کا انٹرویو ہے وہ اگر آپ بتانا چاہیں تو, یا جس میں آپ کو لگا آپ نے بہت سیکھا ہے؟ سیکھا ہے, دیکھیں ابھی میں نے کیا کہتے ہیں مس طاہرہ رباب تھی, ٹھیک ہے, ویری گڈ کلینکل سائیکالوجسٹ, ان کے ساتھ میں نے کیا. پھر تابندہ اسلام صاحبہ ہیں ایجوکیشنسٹ, ان کے ساتھ میں نے کیا. تو میرے خیال میں ابھی تک کے میرے 2 بڑے فیوریٹ جو ہے نا رہے, کیونکہ ان کے ساتھ میری ایک بہت ہی انٹلیکچوئل لیول پہ ڈسکشن ہوئی ہے. صحیح جی. اچھا سر, کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو, وہ کیا ہے آنے والے وقت میں؟ وہ کیا ہے؟ خواب ہے نہیں, خواب تھا, ٹھیک ہے. ایک خواب یہ تھا کہ ایک دن میں اپنے ابا جی کو کہوں اب آپ بیٹھے آرام کریں, میں کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میں ٹائم پہ نہیں پورا کر سکا. اب خواب یہ ہے کہ میرا بیٹا مجھے کس دن کہے کہ ابا جی آپ بیٹھے میں کام کرتا ہوں. صحیح. یہ شاید پورا ہو جائے کبھی. اور آنے والے وقت میں بزنس کو لے کے, فری لانسنگ کو لے کے آگے کیا کرنا چاہتے ہیں سر آپ؟ آگے ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو جتنا سکھانا تھا سکھا لیا, اب سکھانا نہیں چاہیے میرے خیال میں, ٹھیک ہے. آئی ایم لٹرلی انوائڈ کہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ اس مینٹیلٹی سے باہر ایزیلی نہیں آتے کہ جو ہے ہم جلدی جلدی کچھ کریں, ٹھیک ہے. وہ جو میں نے جو پہلے کہا اضطراب, وہ لوگوں کے اندر سے ختم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ فری لانسنگ سے پہلے تو جو ہے نا دکان شروع کرنے سے پہلے آپ کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے جب آپ پلاننگ کرتے ہو, ٹھیک ہے. وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا پہلے ڈیولپ ہو جائے. اگر وہ مائنڈ سیٹ پازیٹیو انسان کا ڈیولپ ہو جائے, دیٹ لیٹس سے اف یو آر اسٹارٹنگ اے یوٹیوب چینل, ویلاگنگ, پوڈ کاسٹ اور فری لانس پروفائل, تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ بزنس شروع کر رہے ہو. اٹس ناٹ سم تھنگ لائک کہ شروع کیا ہو گیا تو ہو گیا, نہ ہوا نہ صحیح. یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ چیز کو شروع کرو تو پھر وہ بزنس چلتا نہیں ہے. اس کو لٹرلی ان بزنس فارم آپ کو سمجھنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ اگر پاکستانیوں کو کچھ سکھایا جائے تو وہ اسکل نہیں سکھانے کی ضرورت, ان کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اٹ از واقعی اٹ از لٹرلی اے سیریس بزنس. آپ اس کو سیریس لو گے تو معاشرہ سیریس لے گا, اوور آل لوگ اس کو سیریس لیں گے. صحیح. سر آپ نے بتایا کہ کم وقت پہ جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ کہ یہ آپ سیکھ سکتے ہیں, وہ بیسیکلی پاسبل نہیں ہے یا بہت مشکل والی بات ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم جلدی سے کچھ کر لیں, وہی اضطراب والی کیفیت ہے, اور وہ ٹک ٹاکیفیکیشن کی آپ نے جو بات کی, تو اس سے کیسے نکلا جائے؟ کوئی ٹپس بھی تو دینا تاکہ اگر کوئی بندہ سن رہا ہے اور وہ واقعی نکلنا چاہتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ابھی تو یہی ہے لیکن وہ چاہ رہا ہے میں اس سے نکلوں, تو کیسے نکلے؟ دیکھیے ٹپس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف اور صرف ایک ایگزامپل کوئی ڈھونڈیں جس نے ایسے کیا ہے, ٹھیک ہے. اوور نائٹ سکسیس کم سے کم 10 سال میں اچیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کم سے کم 10 سال میں اوور نائٹ اچیو ہوتی ہے. اور کسی کو نہ دیکھیں, سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں نا جی,
10 سال لگتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, اور a few hundreds conversions, ٹھیک ہے. تو اب ہم ایسے موقع پہ کیا کریں, کیا کہیں گے کہ ان کا پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے, ہی از ناٹ اے گڈ سیلر, ان کی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے, ٹارگیٹڈ آڈینس ٹھیک نہیں ہے, یا وقت ٹھیک نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. ہی کیپٹ آن ڈوئنگ اٹ. کیا ہے, 23 سال لگتے ہیں. 23 سال لگنے کے بعد وہ ایک پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جب لاکھوں لوگ کنورٹ ہوتے ہیں, ان کا پروڈکٹ لوگ بائی کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان سے سیکھیں, اور کچھ نہیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے, گول سیٹنگ کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھ لیں نا, کہ پرابلم یہ ہوتی ہے علی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے, پہاڑ کو دیکھ کر لوگ پہلے ہی دل ہار بیٹھتے ہیں. آپ یہ نہ ٹارگٹ رکھو کہ میں نے ملین سبسکرائبر لینے ہیں, آپ کہو میں نے اس مہینے صرف 200 لینے ہیں, 300 لینے ہیں, اتنا اچیو کر لو گے. ہر اس ڈے کو آپ دیکھو اگر ہمیں انڈیا ٹارگٹ دیتا ہے 350 رنز کا, اور ہم 350 رنز کو دیکھیں گے یا اوور ٹو اوور کی ایوریج کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے, ہم اس ایوریج کو مینٹین کرتے جائیں تو وہ کام ہو جائے گا. تو یہ ارسطو کا ہی ایک اسٹریٹجی تھی, ایگزیکیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا. تو آپ اپنے بڑے ٹارگٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں کنورٹ کرو, اور پھر اس کو آپ اچیو کر سکتے ہو. مزید اس پہ جاننے کے لیے آپ شون کووے کی 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن پڑھیں, تو وہ بیسٹ ہے اس چیز کے لیے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت ماشاء اللہ زبردست کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے, ہی واز این ارلی موور, ٹھیک ہے. اس وقت شروع کیا جب کوئی بھی نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے. جو نیگیٹو بولنے والے تو بولتے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو یہ ہے کہ شاہ صاحب نے کبھی بادر نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور لٹرلی بہت سے لوگوں کی زندگی میں ان کا ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے, اینڈ آئی وش کہ وہ اس اسپیس کو کنٹینیو رکھ پائیں, بلکہ اس پوری کی پوری جو مہم ہے ان کی, یہ جو ریولوشن ہے, اس کو قائم رکھ پائیں. ان کے بعد بھی میں چاہوں گا کہ یہ چیز کسی نہ کسی فارم میں قائم رہے, کہ برانڈ قاسم شاہ صاحب کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے. اللہ انہیں عمر خضر دے, ٹھیک ہے, مگر یہ چیز چلتی رہنی چاہیے کسی نہ کسی فارم میں. جی بہت بہت شکریہ فہد کھوکھر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ کچھ سکلز کی انہوں نے بات کی, اور سب سے امپورٹنٹ کہ اوور نائٹ سکسیس جس کو آج کل ہر کوئی پانا چاہتا ہے, اور ہمارا یوٹیوب, ہمارا سوشل میڈیا انہی چیزوں سے اور اسی طرح کی باتوں سے بھرا پڑا ہے. ایون کہ جو مذہبی چینلز ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, جو کہ لاجیکلی اور قدرت کے قانون کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور ایک وقت لگتا ہے, اور اس وقت کے لگنے کے بعد آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.